उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोमिना मेहरबान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आज की वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ वो कुरान मजीद की इस आयत के हवाले से है जो दौलत की आयत है। ये आयत आपको इंशाअल्लाह ताला रिज़्क आपकी तरफ मुतवज्जे करती है, मालो दौलत को आपकी तरफ खींच कर लाती है। इंशाअल्लाह जो इसको पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसको करोड़पति बना देते हैं। प्यारी बहनों, 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगा। आज जो कीमती दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस दुआ की इतनी फजीलतें हैं, इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी इस वजीफा को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वजीफा, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी जिंदगी में हर मुश्किलात, हर परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में खुशियाँ और बहारें आएंगी। आपकी जिंदगी जो है उनकी आप तमाम तर नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह करीम पूरा फरमा देते हैं। इसको हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुगरुल गाजी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना है। जो असल में अर्तुगरुल गाजी था, अक्सर ऐसा होता है जो पहले जमाने गुजरे होते थे, जो पहली जंगें हुई भी होती थी या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुजरी भी होती थी, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखती जाती हैं। इस तरह अर्तुगरुल गाजी हैं। अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत है जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। और ये वो वजीफा करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि अर्तुगरुल गाजी जो है वो ये वजीफा करते थे, वो ये तस्बीह पढ़ते थे। बहुत ताकतवर तस्बीह है। जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफा मुझे पता चला खसूसन हुक्म किताब से, और इब्नुल अरबी ने इसको लिखा है। और अब इसमें बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर मैं आपको बहुत तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुख्तसर ये है कि वजीफे की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। इंशाल्लाह आपको इस दुआ को, जब आप इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस वजीफे को करेंगे, तो इसका एक खास तरीक़ाकार है, वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह जिक्र करूंगी। आपने इस तरीके से इंशाल्लाह इसको करना है और इंशाल्लाह इससे आपके बिगड़े काम अल्लाह करीम बनाएंगे। हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख उठाकर आप देख लें, इनको कामयाबियां ही कामयाबियां मिली हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां अता फरमाए। वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद खसूस अल हुक्म किताब पढ़कर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियां मिलेंगी। इस वजीफे को करने के बाद जो वजीफा मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको गौर और तवज्जो से आपने सुनना है और इसमें जहन नशी रखना है और किसी भी किस्म का कोई शक आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको वजीफा बता रही हूँ इसमें छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। अगर कि आपने किस वक्त इसको करना है, वैसे तो आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी नमाज के बाद आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है और ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करेंगे तो इस वक्त आपका वज़ू भी होगा और आपने ज़िक्र इस्कार भी किया हुआ होगा। जब आप ज़िक्र इस्कार करके अल्लाह पाक को याद करते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तो अल्लाह पाक से जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ खास अमल करते हैं, खास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को आप कर सकते हैं। इस वजीफ़ा को बच्चे भी कर सकते हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, मेरी प्यारी बहनें भी कर सकती हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है, वो पढ़ाई में इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी। कोई औरत है अगर वो करे, मुश्किलात में है, तो इसकी ज़िंदगी में से अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान कर देंगे। जो औरत इंशाल्लाह इसको करेगी अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ अता फरमाएंगी। मेरी वो बहनें जो पढ़ती हैं इंशाल्लाह उनको हर मरहले में अल्लाह करीम कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। मेरे वो प्यारे भाई जो पढ़ते हैं उनको अल्लाह करीम कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। अब इंशाल्लाह जिनको माशी मुश्किलात का शिकार है, जो लोग दौलत कमाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करवाएंगे। अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी में दौलत को इस तरह से मुतवज्जे फरमा देंगे कि ऐसा ताकतवर वजीफा जब वो करेंगे तो अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आकर सुबह शाम इंसान के लिए रिस्क उतारते हैं। अल्लाह ताला गैब से रिस्क और दौलत को हासिल करने वाले सच्चे अमल को अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। जो मैं आज आपसे इंशाल्लाह जिक्र कर रही हूँ ये भी ऐसा अमल है जो बहुत ही सच्चा है। इंशाल्लाह ताला आप इस वजीफे को जो पढ़कर मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो फौरन अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालों ने इस वजीफे को किया। ये बड़ा ताकतवर मुजर्रब अमल है जो बंदा या बंदी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक रात अगर ये वजीफा पढ़ ले, ऐसी कोई रात नहीं गुजरेगी कि वो वजीफा बगैर पढ़े सोए। एक रात जिसने ये वजीफा जिंदगी में पढ़ लिया और फिर इंशाल्लाह इस वजीफे को कभी नहीं छोड़ता तो एक आदत बन जाती
ہوتی ہے اس وظیفہ کے پڑھنے کی، اس وظیفے کو عمل میں اگر کوئی لانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی تک، قرض سے نجات سے لے کر رشتوں کی بندش تک، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما رکھے ہیں۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر بھی صبر اور شکر ادا کریں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں اس کے لیے سخت قسم کی وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد، اعمال، احکام، بشارتیں، وعیدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئی تھی۔ تو کفار مکہ کو بھی ڈرانا اللہ کریم کا مقصود تھا۔ اسی طرح انہیں یہ بھی کہ آپ جھٹلائیں گے تو آپ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اس وقت پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ڈرا دیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب نازل کر دیں گے، تاکہ ان کی اصلاحاً کوئی ان کو عذر باقی نہیں رہے کہ اللہ نے تو ہمیں آگاہ ہی نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، لیکن صرف اور صرف 80 افراد جو ہے وہ ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ترجمہ اس کا کہ قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو ہم نے قوم عاد کی طرف جو ہے وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا، عذاب الہی سے ڈرایا، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا میری قوم تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم عذاب کو ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تیز آندھی کی صورت میں عذاب آئے۔ یہ آندھی 7 راتیں 8 دن لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی، نام و نشان نہ رہا۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کرتے اور اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دکھا کر بھی، اپنے اعمال دکھا کر بھی، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ مطالبے پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عذاب الہی سے ان کو ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا ہے صالح اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جسے ہمیں ڈراتے
ہو. پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی. اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے زیادہ جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، ان کے حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کی. مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے. اللہ والو، میری پیاری بہنوں، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. رات کو اس وظیفے کو پڑھنے کی جو جگہ ہے اس کو متعین کر لیں. آپ کا گھر ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ایک جگہ بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو ایک جگہ بیٹھ کر کریں، بستر پر لیٹ کر سوتے وقت عمل کرنا چاہتی ہے تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے اس کو تب کرنا ہے جب آپ سونے کے قریب ہوں. سب سے بہترین اس عمل کو پڑھنے کا وقت وہی ہے جب آپ نے بستر پر لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے آپ سو جائیں. مطلب اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کوئی فضول کام نہیں کرنا، فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو عمل کے اثرات جو ہے وہ ضائع ہوں گے. تو جتنا عمل کو پڑھ کر جتنا جلدی سو جائیں گے اتنا ہی جلدی انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی. پیاری بہنوں، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں انشاءاللہ دولت آئے گی. اس عمل کو کرنے کا وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہے. جو میری بہنیں دکھیاری ہیں، غموں کی ماری ہیں، اللہ سے اپنے حالات کو بدلنے کی امید رکھتی ہیں، جو میری بہنیں پریشان ہیں، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گی. آج اللہ کریم آپ کے جو آپ قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے، بس ہمیں پیسے لوٹاؤ، سارے کی ساری زندگی گزر گئی آپ کی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے لیکن آج تک کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر آپ رات میں پڑھ لیں، آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے. اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کو لازمی پڑھنا ہے اور صبح فجر کی نماز بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے. یہ یاد رکھیے، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں ایک الگ برکت آتی ہے. یہ جو عمل ہے یہ 15-20 منٹ یا 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ کا عمل ہے، آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ سکیں. کوشش کرنا ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہیں کرے. تو آپ نے اس جو عمل کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. رات کو یہ آپ نے عمل کرنا ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذکر کر رہی ہوں. یہ ایسا سچا عمل ہے، پڑھتے ہی بڑے سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت جہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو خزانے عطا ہوں گے. اللہ کریم آپ کی خالی جھولیاں بھریں گے. ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پوری زندگی کے جو اعمال آپ کرتے رہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے یہ ایک رات کا عمل جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو انتہائی یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کریم میں جو یہ عمل کری ہوں آپ نے میرے اس عمل کو قبول کرنا ہے. آپ نے کوئی گھنٹوں نہیں بیٹھنا، چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھنا ہے لازمی. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ دوہرا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وظیفہ جو ہے سننے سے پہلے کمنٹ میں اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ لازمی لکھتے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی فوراً اجازت ہو جائے گی. اب جو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. جیسے ہی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں تسبیح موجود ہونی چاہیے. اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں. اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے جائیں، جو ہے زبانی گنتی کر لیں. جیسے آپ کو بہتر لگے آپ ویسی وظائف پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 3 وظائف پر آپ نے پورا عمل، 3 وظائف پر مشتمل پورا عمل ہے. یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہی اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اس تعداد سے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ عمل بالکل نیا عمل بن جائے گا. اگر ایک بار بھی آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، خود انتظار کریں گے کب رات ہوگی ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے. جو حاجت میری ہے وہ انشاءاللہ آج رات پوری ہوگی اس عمل
عمل کو آپ لوگوں نے روزانہ رات میں انشاءاللہ پڑھنا ہے. یہ ایک رات کا جلالی وظیفہ انشاءاللہ ہے. کوئی بھی ایسی رات نہیں گزرے گی کہ آپ عمل کریں اور رزق اور دولت کے لیے خاص عمل ہے. تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے. ایسی آفت مصیبت پریشانی میں اگر آپ مبتلا ہیں، ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، علاج کروا لیا، تمام کوششیں کر لی، فائدہ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور کریں. آپ کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ کریم حل فرما دیں گے. پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا، بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے آپ نے اس کو کرنا ہے. اس عمل کا آغاز جب آپ نے پڑھ لینا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ، تو اسی طرح آپ کو یہ مطلب پہلا وظیفہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے کہ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پورے کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے. بستر پر لیٹ کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، جیسے آپ پڑھنا چاہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے. پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری مرتبہ اللہ الصمد، پھر تیسری مرتبہ اللہ الصمد. اسی طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے. آپ لوگوں صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، پھر 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ نے زندگی میں قیامت تک کے لیے کیا، لیکن ساری زندگی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اور اس وظیفے کے بعد، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں. جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، یہ وظیفہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ سمجھ لے جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو صبح میں اللہ کریم اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ان کے گھروں کے حالات بدلتے ہیں، ایسی ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے، رزق آتا ہے، دولت آتا ہے، فاقوں کی نوبت نہیں آتی ہے. جو یہ انشاءاللہ وظیفہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری آسائشیں مجھے حاصل ہیں، اللہ کی ہر نعمت میرے پاس موجود ہے. اللہ کریم آپ کو وہ تمام تر پریشانیاں آپ کی ختم فرمائیں گے. جیسے ہی میں نے آپ سے یہ عمل ذکر کیا، آپ نے اسی طرح سے درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کر لیں. آپ جو بھی انشاءاللہ مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. اب میرے جو بھی سننے والے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس خدا گواہ ہے ایسے ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے. میسنجر پر بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. طرح طرح کی ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پیسہ نہیں ہے. آپ لوگ میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو اب شاید آپ رونے لگ جائیں. لوگ ایسی ایسی پریشانیاں لوگ ذکر کرتے ہیں. کسی کی اولاد نہیں ہے، تنگ دستیاں ہیں، بہنوں پر قرضے ہیں بیچاری. کئی تو ایسی ہیں تنگ دستیاں ایسی ان کے گھروں میں کہ 2 وقت کی روٹی تک ان کو میسر نہیں ہے. ایسے ایسے دکھیارے پریشان لوگ ہیں. اگر ہم لوگ اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو اپنی پریشانیاں بھول جائیں. ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشان ہیں. میں جب میسنجر پر سوچتی ہوں، دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنی پریشانیاں ہیں دنیا میں. اور یہ اعمال جو ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں اس کا کوئی ہدیہ کوئی فدیہ نہیں لیتے، آپ کو اللہ کریم کے لیے فی سبیل اللہ بتاتے ہیں. اور یہ اللہ کا مسلسل ذکر ہی ہے اور کیا ہے. انشاءاللہ جب آپ کرتے ہیں آپ کے قرضے ادا ہوتے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں اللہ کریم آپ کو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اور جس طریقے سے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے. انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ دعائیں دیں گے، آپ کی جھولیاں بھریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم اللہ کے حکم سے رات کو سکون و اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بھی نہیں کرنی اور زیادہ بھی نہیں پڑھنا. اب دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے. اب دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا مجرب وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے. یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. جو دوسرا جو وظیفہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یا ربنا ہے، اس کو آپ نے شامل کرنا ہے. اور یہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے 11 مرتبہ پڑھا تھا، اب اس کو آپ نے 7 مرتبہ، اور ترتیب وہی. پھر درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ کو 15 سے 20 سیکنڈ نہیں لگیں گے. بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی وقت نہیں آپ کو درکار ہوگا. تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جو عمل ہے وہ سب سے پہلے
آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. جیسے پہلے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا تھا, 7 مرتبہ یا ربنا پڑھا تھا, اب اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں, قرآن پاک میں, حدیث میں اس کا نچوڑ نکالا گیا ہے, پورے دین اسلام کا نچوڑ اس میں موجود ہے. تو میں کہتی ہوں یہ سورت اگر پورا نچوڑ نکالا جائے تو یہی صورت بچے گی, اور اللہ کا تعارف ہے, اللہ پاک اس میں بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ کو نوازیں گے, سب مشکلات آپ کی دور فرما دیں گے. آپ نے اس سورہ کو آپ نے پڑھنا ہے, اس وظیفے کا حصہ بنا لینا ہے. آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا ہے. آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے, آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے, تھوڑا سا وقت درکار ہوگا. آپ نے 10 مرتبہ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو کمالات ہیں, آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے, آپ کی مشکلات دور ہوں گی, آپ کی زندگی میں آسانی آئیں گی. سورہ اخلاص کے بھی بے پناہ فوائد ہیں, بے پناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فوائد ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں. یعنی کہ آپ کی دشمنی ہے, قرض ہے, فتنہ وغیرہ ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دور فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی میری بہن میرا بھائی اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 100 مرتبہ پڑھے, یعنی ایک تسبیح پڑھے, تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ 300 دروازے رحمت کے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں, 30 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں, غیب سے رزق ملتا ہے بغیر محنت کے, اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 7 جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنگلے ایسے تیار فرماتے ہیں, 20 بنگلے ایسے جو یاقوت اور مرجان کے زمرد کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے بناتے ہیں, اور اس کو 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے. اس کے جو اٹکے ہوئے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتے ہیں. اب جو ارت الغازی والا جو آپ سے جو عمل تھا وہ میں آپ سے ذکر کروں کہ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی, ہمیشہ ان کو کامیابی ملتی تھی, ان کی جیت ہوتی تھی. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں. تو آج جو عمل ہے, وہ ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن بس آپ سے وہ عمل جو ہے وہ دعا ذکر کروں. وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ دعا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا ہے, گناہوں سے بچنے کی طاقت میں کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے, جو عالی شان اور عظمت والا ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح آپ نے کرنی ہے. اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا, آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی, اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی. جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو, اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو, اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے, پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے. اب جب آپ کو اس کی فضیلتیں پتہ چل گئی کہ یہ جلالی تسبیح ہے, اگر میں اس کی تفصیل بتانے لگ جاؤں گی تو اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور وظیفہ کی اجازت کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھتے ہیں یا اللہ کے ناموں میں سے نام لکھتے ہیں, اور حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ لکھتے ہیں. آپ کو ہر کامیابی اللہ کریم نصیب فرمائیں گے. اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا, آپ نے اسی ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تمام بہنوں کے لیے, تمام بھائیوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فرما, تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ بھی مستفید ہوتے ہیں. اور اگر اس وظیفے کو آگ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.